अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क भर के लड़के होम क्वारंटाइन में हैं और इस वजह से हम उनको मास कम्युनिकेशंस के मुख्तलिफ मूड्स के ज़रिए से तालीम दिलवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का उर्दू सब्जेक्ट, जिसका अनवान है इबरत। और ये इबरत जो है ये मुंशी प्रेमचंद की लिखा हुआ एक अफसाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो उनका तो असली नाम दमपत राय था। उन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, जिनमें सोजी वतन है, प्रेम पचीसी है, इसी तरह से फानोसी ख्याल वगैरह है। तो इन्हीं में से एक अफसाना जो है इबरत नाम का इस क्या नाम है आपकी इस दरसी किताब में मौजूद है। तो इसका इंट्रोडक्शन लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो किरदार काम कर रहे हैं इस अफसाने में, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, इनमें पंडित चंद्रधर, दूसरे हैं ठाकुराती बाल सिंह और तीसरे हैं मुंशी बीजनाथ। ये तो असल किरदार है इस अफसाने के। ये जो पंडित चंद्रधर है ये एक प्राइमरी स्कूल के मुदर्रिस होते हैं, और ये जो ठाकुराती बाल सिंह है ये एक हेड कांस्टेबल होते हैं। इसी तरह से मुंशी बीजनाथ जो होते हैं वो सियाह नवीस, या जिसे हम अकाउंटेंट या क्लर्क बोलते हैं, होते हैं। उसके अलावा आगे जाकर एक दो और किरदार जो काम करते हैं, उनमें चोखे लाल होता है, बलहौर के रहने वाले होते हैं, दूसरे होते हैं कृपा शंकर। तो लीजिए इसका खुलासा हम पेश करते हैं कि इस इबरत में प्रेमचंद का तखय्युल जो होता है बहुत ही ऊंचा होता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि एक बस्ती में, एक गांव में पंडित चंद्रधर नाम के एक उस्ताद रहते थे, जो अपने पेशे से मुतनफिर थे। इस वजह से मुतनफिर थे क्योंकि उनका गुजारा अपनी मामूली सी तनख्वाह पर मुश्किल से होता था। वो मुश्किल से 15 रुपये माहाना तनख्वाह के अवज़ काम करते थे, और एक महीने तक उनके घर में मुश्किल से गुजारा होता था। तब तक दुकानदारों का, दूसरे लोगों का कर्जा इतना होता था कि वो मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। तो उन्हीं के पड़ोस में एक हेड कांस्टेबल रहा करते थे, जिनका नाम था ठाकुराती बाल सिंह, और दूसरे एक हमसाया थे जिनका नाम था मुंशी बीजनाथ। ये जो ठाकुराती बाल सिंह थे वो हेड कांस्टेबल थे, और मुंशी बीजनाथ जो थे सियाह नवीस थे, अकाउंटेंट क्लर्क थे। वो जब शाम को घर आते थे तो बड़ी ठाट बाट से घर आते थे, मेवे साथ लाते थे, कभी कभी गोश्त साथ लाते थे, ये क्या नाम है, कभी कभी वो फ्रूट साथ लाते थे। इसी तरह से बड़ी ठाट बाट से घर आते थे। तो उनके घर में उस वक़्त के, उस ज़माने की सारी सहूलियात मैसर थे। पलंग थे, मेज़ था, फर्श था, अच्छा खासा साफ़ सुथरा मकान था, पार्कें थी। और ये पंडित चंद्रधर जो थे, मुदर्रिस जो थे, अपनी किस्मत को कोसते थे कि भगवान मेरी किस्मत कितनी बुरी है कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी उस महकमे में फंसा है जिसका मुश्किल से गुजारा होता है। मेरे घर में मुश्किल से एक महीने के बाद कभी कभार एक दिन कोई मेवा आता है, या मेरे घर में मुश्किल से कभी तरकारियाँ पकती हैं। तो ये अपनी किस्मत को कोसते थे। और इनका ठाट बाट जो था हेड कांस्टेबल का और सियाह नवीस का, उनके ठाट बाट को देखकर ये अक्सर अपनी किस्मत को कोसते थे। तो अभी ये जो हेड कांस्टेबल थे, सियाह नवीस थे, ये बीच बीच में इस मुदर्रिस जी या इस टीचर की हालत देखकर कभी कभार उसको कुछ तोहफे बेचते थे, कभी आधा सेर दूध बेचते थे या कुछ चीज़ें। मगर उसके अवज़ क्या था, ठाकुराती बाल सिंह जो हेड कांस्टेबल था अपने 2 बच्चों और मुंशी बीजनाथ अपने 4 बच्चों को
اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے. اور اسی احسان کے عوض میں یہ کبھی کبھار 10 دن بعد 15 دن بعد کبھی دودھ یا کبھی کوئی سبزی وغیرہ ماسٹر جی کے گھر میں بیچتے تھے. اور اس روز ماسٹر جی کے گھر میں عید ہوتی تھی کہ آج نیا پکوان چولہے پر چڑھے گا. تو کیا ہوتا تھا، ایک بار ایسے ہوا کہ ہیڈ کانسٹیبل ٹھاکرا بل سنگھ جو تھے اور منشی بیج ناتھ نے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ چلو آج ہم اپنے پریوار، ہم اپنے کنبے کے ساتھ اجودھیا جائیں گے، اجودھیا کی سیر کے لیے 4-5 دن کے لیے جائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ کیا ہے ہمارا جو ہمسایہ ہے ماسٹر جی پنڈت چندر در، اس کو بھی ساتھ لیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، ماسٹر جی کو بولتے ہیں کہ آپ بھی تیاری کرو، ہم اجودھیا جا رہے ہیں. تو ماسٹر جی عذر پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی میرے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ میں اجودھیا جا سکوں. تو انہوں نے بولا ہیڈ کانسٹیبل اور سیاہ نویس، نہیں آپ کا خرچہ ہم لوگ برداشت کرتے ہیں، آپ آئیے ہمارے ساتھ. تو رخت سفر جب یہ باندھتے ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے، آگے جب یہ ٹرین اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو ٹرین میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ دکم دکا میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ منشی جی کہاں گئے. اور ٹھاکرا بل سنگھ اور یہ پرائمری اسکول کے ماسٹر یعنی ہیڈ کانسٹیبل اور یہ جو مدرس ہے ایک ڈبے میں جاتے ہیں، اور یہ جو سیاہ نویس منشی جی ہے وہ دوسرے ڈبے میں جاتے ہیں. اور ابھی جس ڈبے میں یہ ہیڈ کانسٹیبل اور مدرس جی داخل ہوتے ہیں اس میں 2-4 آدمی اور ہوتے ہیں جو لیٹے ہوتے ہیں. تو ٹھاکرا بل سنگھ اپنی وہ جو اس کا وہ رویہ تھا اسی حساب سے ان لڑکوں کو جو اس ڈبے میں تھے جگاتے، ارے اٹھو کھڑے ہو جاؤ، نہیں دیکھتے ہو کہ ہم کھڑے ہیں. تو ایک آدمی جو تھا ان میں سے وہ لیٹا ہوا تھا وہ ٹھاکرا یا اس ہیڈ کانسٹیبل سے بولتا ہے کیوں اٹھ بیٹھے جی، کچھ تمہارے بیٹھنے کا ٹھیکہ لیا کیا؟ ٹھاکر صاحب جو تھے یعنی جو کیا نام اس کا ہیڈ کانسٹیبل تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرایہ نہیں دیا. وہ مسافر جو تھا وہ بول رہا جیسے کرایہ دیا ہو، جس سے کرایہ دیا ہو اسی سے جگہ مانگ لے. تو ٹھاکر بول رہا ہے کہ ذرا ہوش سے باتیں کرو، اس ڈبے میں 10 آدمیوں کے بیٹھنے کا حکم ہے. یعنی اپنی پولیس کا جو رویہ ہوتا ہے اسی کی زبان میں وہ بات کرتا ہے. مسافر واپس جواب دیتا ہے ارے جی ہوش سے کام لو، یہ تھانہ نہیں ہے، ذرا سنبھال کر بات کیجیے. تو مسافر جو ہوتا ہے دوسرا مسافر وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر بول رہا ہے کہ ارے پولیس والے، میں ٹھیک طرح سے آپ کو پہچانتا ہوں، آپ نے خفیہ فروشی یا چوری کے الزام میں مجھے بند کیا تھا. دوسرا مسافر، ہاں میں بھی آپ کی شکل جانتا ہوں، پہچانتا ہوں میں آپ کو بھی، آپ نے ایک میلے میں میرے اتنے ڈنڈے رسید کیے کہ ابھی بھی وہ زخم دل پر تازہ ہے. تو اس طرح سے وہ دونوں جو مسافر تھے اس ڈبے میں اس پولیس والے کی درگت بنانا چاہتے تھے، مگر جو پرائمری اسکول کا ماسٹر تھا اس نے بیچ بچاؤ کیا اور معاملے کو رفع دفع کرنا چاہا. تو پولیس والے نے بھی موقع غنیمت جانا تو لڑائی چھڑ گئی. تو ابھی ایک اسٹیشن پر کیا ہوا ٹرین رک گئی. تو ٹرین جو ہی رکی تو دیکھا کیا جو منشی جی تھے، سیاہ نویس تھے، اس کی تو حالت ہی کچھ غیر ہوئی تھی. وہ تو اتنے بیمار پڑے تھے کہ اس کو دست اور کئی اس کی شروعات ہوئی تھی، اور اس کی جو منشائن تھی، اس کی جو بیوی تھی وہ اس کو سنبھال رہی تھی. تو یہ بھی اسی پڑاؤ پر رکے اور نیچے آ گئی اور دیکھا کیا کہ یہ جو منشی جی تھا وہ اس کی تو حالت ہی غیر ہوئی تھی. اس کے تو بخار چڑھا تھا، پیٹ میں مروڑ آ رہے تھے، کائی اور دست ہو رہی تھی. تو انہوں نے کیا انہوں نے منشی جی کو سنبھالنا چاہتے، اتنے میں ٹرین نکل گئی. تو منشائن جو تھی وہ سر پیٹنے لگی کہ ارے میرا جو بکس تھا جس میں میرے کچھ کپڑے تھے، وہ کچھ زیورات تھے، وہ تو ٹرین میں ہی رہ گئے. تو چلو اب انہوں نے بولا کہ چلو جان بچی لاکھوں پایا. اور کیا ہوا یہ تو
جب یہ ٹرین سے اتر رہے تھے تو ان 2 سواریوں نے ہیڈ کانسٹیبل کو یہ ٹرین سے نیچے آتے وقت کچھ لاتیں رشید کی تھی اور اس کی تھوڑی درگت بھی بنا دی. تو ابھی کیا ہوا تھا, ابھی جو سیاہ نویس تھے اس کو لے کر ہیڈ کانسٹیبل اور یہ جو منشائن تھی اور یہ جو مدرس صاحب تھے, ماسٹر صاحب تھے, انہوں نے چاہا کہ اس کو ہسپتال لے جائے. ہسپتال تو دور تھا, وہاں ایک ہسپتال میں تو ڈاکٹر موجود نہیں تھا, وہاں ایک کیا نام تھا کہ وہ کیا نام تھا وہ ہسپتال میں ایک کمپاؤنڈر تھا. تو اس نے منشی کو دیکھنے سے انکار کیا, بولا کہ پہلے میرے فیس دے دو. فیس کیا تھا؟ 10 روپیہ. تو منشی بیج ناتھ بولے کہ ارے آپ پہچانتے نہیں ہو, میری تو حالت گیر, آپ فیس مانگ رہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے 10 روپیہ. انہوں نے بولا کہ نہیں, آپ کے پاس فیس نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں, آپ مرے یا بچے تھے مجھے کیا ہے. تو پھر کیا ہوا, داروگا جی نے کہیں سے 10 روپیہ لا کے اس کمپاؤنڈر کو دیا, اور کمپاؤنڈر کا کیا نام تھا, اس کا نام تھا چوکھے لال. تو ابھی اس کی تو اس دوائی سے تو کوئی افاقہ نہیں ہوا. دوسرے دن پھر لایا گیا ادھر, تو اس نے پھر بولا کہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں جب تک میں فیس اور دے. تو انہوں نے بولے محنت سماجت کی تھی کہ ہم سفر میں ہیں. اس نے بھی چوکھے لال جو تھا کمپاؤنڈر جو تھا, اس نے بھی بولا کہ دیکھیے آپ فیس دیجیے, اگر آپ کو دیکھنا ہے, اگر آپ کو علاج کرنا ہے تو پہلے فیس دیجیے. داروگے جی تو جو تھے وہ پولیس والے, انہوں نے بولا کہ یہ کیسا ماجرا ہے یار, ہم بھی تو بلہور کے ہیں. منشی جی چوکھے لال جی بولے کہ ہم یار میں بھی ادھری اسی بلور کے علاقے کیا ہوں, اور میں اس لیے اس منشی جی سے فیس لینے پر اصرار کرتا ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا. تو داروگا جی یا ماسٹر جی نے بولا کہ آپ کیسے جانتے ہیں اس کو, یہ منشی جی کو. انہوں نے بولا کہ جہاں بلہور میں میری تھوڑی سی زمین ہے, اس کا لگان داخل کرنے جب تحصیل میں جاتا ہوں تو منشی جی ڈانٹ ڈپٹ کر اپنا حق وصول کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جناب کبھی ناؤ گاڑی پر اور کبھی گاڑی ناؤ پر, اس وقت میری باری کا انتظار ہے. جس طرح وہ یہ کیا نام ہے منشی جی مجھے نہیں چھوڑتے ہیں تحصیل میں, اسی طرح میں بھی نہیں چھوڑوں گا اس کو یہاں, پہلے 10 روپئے دے دے. تو خیر منشائن نے اپنے کیا نام ہے وہ باکس سے کہیں سے 10 روپیہ لایا اور فیس بھر دیا. ابھی دوا کا جو بل بنا تھا وہ 24 روپئے. تو منشائن نے کیا کیا تھا, اپنا زیور بیچ کر 24 روپئے دیا دوائی کے لیے, اور اس طرح سے منشی جی کے لیے دوائی لائی گئی اور منشی جی کی طبیعت ٹھیک ہوئی. ابھی کیا ہوا آگے چل کر, یہ ابھی جا رہے تھے کیا نام ہے اس کا اجودھیا. تو اجودھیا جب پہنچ گئے تو وہاں اتنی بھیڑ تھی کہ تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی, بہت بھیڑ تھی. لوگ درختوں کی چھاؤں تلے بیٹھے تھے, کچھ ادھر ادھر بیٹھے تھے. تو انہوں نے جگہ ڈھونڈی, کہیں جگہ نہیں ملی, آخر ریت پر اپنا بستر لگا دیا اور لیٹ گئے. تو اتنے میں کیا ہوا تھا, اتنے میں موسم بھی بدل گیا, یہ کیا نام ہے گرج چمکنے لگی اور زور کی بارش ہونے لگی, ہوا بھی کافی تھی. اور یہ جہاں رکے تھے وہاں چھت کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو اس میں کیا ہوا, اتنی زور کی بارش ہو گئی اور رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ ان کی حالت ہی گر گئی. تو اتنے میں کیا تھا, ماسٹر جی نے دور سے ایک آدمی کو چلتے دیکھا, تو یہ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھا. تو ماسٹر جی اس لالٹین والے کے پاس گئے, بولا کہ جی تھوڑی سی لائٹ دکھانا مجھے. تو لالٹین والے نے بولا جی ارے آپ پنڈت چندر دھر تو نہیں ہے. وہ بولے ہاں, آپ مجھے کیسے جانتے ہیں. تو اس نے بولا کہ پھر میں بتاتا ہوں آپ میں کیسے جانتا, تو پھر مجھ سے گلے لگو نا. تو وہ لڑکا جو تھا گلے لگ گیا اس کے پنڈت چندر دھر جو مدرس تھے, جو استاد تھے, اس کے گلے لگے, اس کے پیر چھونے لگے. بولا کہ آپ میرے استاد ہیں, میں اسی علاقے میں اسی بلہور علاقے کا رہنے والا ہوں, آپ کی وہاں ڈیوٹی تھی, آپ نے مجھے پڑھایا ہے, اور آپ کی ہی بدولت میں آج میونسپلٹی میں ملازم ہوں. تو آپ یہاں کیسے. انہوں نے بولا کہ ہم تو یہاں کیا نام ہے اس کا اجودھیا آئے تھے, مگر موسم تو بدل گیا. انہوں نے بولا اچھا آپ اکیلے ہیں. تو بولا پنڈت جی, استاد نے بولا کہ نہیں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ 8-10 آدمی اور بھی ہیں.
انہوں نے بولا کہ چلو یہ میرا مکان ہے, یہ تو خالی پڑا ہے, آپ آئے. اتنے میں کیا ہوا کہ یہ 10 آدمیوں کا قافلہ اس آدمی کے ساتھ, جس کا نام تھا کرپا شنکر, جو شاگرد تھا کرپا شنکر کے ساتھ ہو لیے. کرپا شنکر نے ان کو اپنے گھر لیا, ان کے کپڑے بدلوائے, ان کے لیے کھانا تیار کیا, ان کے لیے بستر کا انتظام کیا, اور آرام سے انہوں نے کھانا کھا لیا, گرمی کی اور راحت کی سانس لی, اور اپنے اپنے بستروں پر سو گئے. تو جب چارپائی پر یہ جو پنڈت چندر در سو رہا تھا, اس کی تو نیند ہی اڑ گئی. وہ اس سوچ میں غافل ہوا تھا کہ دیکھیے ٹرین میں ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ, داروغہ جی کے ساتھ کیسی بے حرمتی ہوئی, اور منشی پریم چند جو اتنے بیمار تھے, اس کے ساتھ اس ڈاکٹر یا اس کمپاؤنڈر نے, جس کا نام تھا کیا نام ہے اس کا, چوکے لال, اس نے کتنا برا سلوک کیا. اور میرے ہی وجہ سے یہ 10 آدمیوں کا قافلہ تو بچ گیا. تو بھگوان کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں ہوں, چلو صحیح, میرے گھر میں تو کبھی ترکاریاں نہیں چڑھتی ہے, میرے گھر میں کبھی میوے نہیں آتے, مگر عزت تو ہے نا. تو اس بات پر وہ اپنے پیشے کی عظمت کو جان گئے, وہ اپنے پیشے کی عظمت کو سمجھ گئے, اور اس بات کی اہمیت کے قائل ہوئے کہ نہیں جی, پیسہ سب سے بڑا نہیں ہے, عزت اور یہ جو انسان کا عزت جو ہوتی ہے, انسان کی جو عظمت ہوتی ہے, وہ سب سے بڑی ہوتی ہے. تب تک آج تک یہ جو مدرس جی یا ماسٹر جی تھے, اپنے پیشے سے بہت ہی خفا تھے, کیونکہ وہ اپنے ہمسایوں کو دیکھتے تھے کہ ان کی زندگی کیسی ٹھاٹ باٹ میں گزرتی تھی. مگر آج اس کو اپنی پیشے کا احساس ہوا, آج اس نے یہ جان لیا کہ نہیں, سب سے اچھا پیشہ تو میرا ہی ہے, چاہے میری تنخواہ ہی ان سے کم کیوں نہ ہو, یا میری زندگی مشکلوں سے ہی کیوں نہیں گزرتی ہو. ٹھیک ہے, میرے گھر میں پلنگ نہیں ہے, میرے گھر میں کرسیاں نہیں ہیں, مگر میرے پاس جو ہے وہ میرے پیشے کی عظمت ہے. تو تب سے وہ اس کو اپنے پیشے کا احساس ہوا. تو اس طرح سے منشی پریم چند جو ایک عظیم افسانہ نگار ہے, اس نے 3 کردار یہاں ہمارے سامنے لایا ہے, جس میں ایک استاد, وہ بھی ایک پرائمری اسکول کے مدرس جو ہے, اس کا کردار سامنے لایا ہے کہ ایک پرائمری اسکول کے استاد ہونے کے علاوہ اس کا جو پیشہ تھا کتنا عظیم تھا, اور یہ جو ہیڈ کانسٹیبل یا دوسرے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے برابر نہیں ہوتے. ابھی جو یہ ٹاپک ہے اپنے اختتام کو پہنچا, اس میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح سے کچھ ہے, جیسے ہم یہاں لکھیں گے ان کا تھوڑا سا معنی. الفاظ ماننا ہم لکھیں گے ایسے, یہ ایک سیگا ہے, سیگا لکھا ہے ادھر, جس کو ہم محکمہ بولتے ہیں, ڈپارٹمنٹ جیسے. اسی طرح ایک اوسر کی کھیتی تھا ایک جگہ, اوسر کی کھیتی, اوسر کی کھیتی ہے. اوسر کی کھیتی کا اس کو ہم بولیں گے ایسے بنجر زمین کی کھیتی, بنجر زمین کی کھیتی. اسی طرح سے لکھا ہے آز راہ ترحم, آز راہ ترحم یعنی کسی کے اوپر رحم کھانا, ترس کھانا, ہم بولیں گے ترس کھانا. اس طرح سے لکھا ہے خفیہ فروشی, خفیہ فروشی کی الفاظ لکھا ہے, وہ چوری سے بیچنا. تو یہ ہو گیا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ نے منشی پریم چند جی کا یہ افسانہ عبرت نام کا اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. تو آخر میں میری آپ سے یہی نصیحت ہے کہ آپ بی ایٹ ہوم, بی سیف, بی ایٹ ہوم, اور آپ گھروں میں رہیے, محنت کیجیے, تو انشاءاللہ ہم اس مشکل کی گھڑی سے بھی آزاد ہوں گے. وسلام.